ब्रीफिंग कैसी रही है? बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव। आपने क्या सवालात किए सर? देखिए ये कैमरा में सारी गुफ्तगू हुई तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि DGISI ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को वाज़ेह पैगाम दिया और वो पैगाम क्या है। दूसरा हम ये जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल की मीटिंग क्यों अटेंड नहीं की। तीसरी चीज़ जो इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे वो DGISI की प्रेजेंटेशन के हवाले से हमारे मुल्क को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और इसको हल करने के लिए पाक फौज ने क्या सोल्यूशन निकाला है, प्रेजेंट गवर्नमेंट इस मामले पर क्या कर रही है। तवील तरीन मीटिंग थी नाज़रीन, ये 3 बजे दोपहर के शुरू हुई, रात 11 बजे चलती रही। इन कैमरा सेशन था, इसमें मीडिया अलाउ नहीं था, लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी पार्लियामेंट हाउस में पहले से मौजूद थे जिन्होंने इसकी थोड़ी बहुत कवरेज की। जो लोग बाहर निकले उन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, बताया, लेकिन बहुत सारी बातें अभी ऐसी हैं कि जो नहीं पता चल सकी। जो कुछ बातें आपके सामने बयान करूंगा सोर्सेज से गैदर की हुई इंफॉर्मेशन है और कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन भी है जो आई है। सबसे पहले DGISI ने कहा कि देखें जी, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर आप लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। आप पॉलिटिक्स करें जो डोमेस्टिक इशू है, आप पॉलिटिक्स करें वो इशू जो गवर्नेंस से रिलेटेड है, आप पॉलिटिक्स करें वो इशू जिससे जो आवाम से रिलेटेड हैं। जो लेकिन जब बात आएगी नेशनल सिक्योरिटी की, दूसरे ममालिक के साथ सिक्योरिटी टाइज की, तो आप एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे, एक दूसरे के गिरबान नहीं पकड़ेंगे, एक दूसरे के पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे, बिकॉज हम बड़े क्रिटिकल टाइम से गुजर रहे हैं। और इस क्रिटिकल टाइम में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यूनिटी का मुजाहरा करें। ये वो बात थी जो DGISI ने बड़े खुलकर की और कहा गया कि जब तक सियासतदान इस नेशनल सिक्योरिटी के मामले पे यूनिटी में नज़र नहीं आएंगे, तब तक हमने जो गोल सेट किया हुआ है वो अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि जो दुश्मन है वो हमारी फॉल्ट लाइन पे खेलेगा और हमें आपस में लड़वा के वो फायदा उठाएगा। तो एक बात बड़ी क्लियर कर दी गई कि आपने देखें जी पॉलिटिक्स नहीं करनी नेशनल सिक्योरिटी के मामले पे। फिर उन्होंने कहा कि जी मेजर पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है, फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट, और वो हम चेंज कर रहे हैं अपनी पॉलिसी। जो पहले माजी में पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, फॉरेन पॉलिसी रही है, उसमें जो टिल्ट आ रहा है और जो चेंज आ रहा है उसके हमें सीरियस रिपरकशंस यानी नताइज भुगतने पड़ सकते हैं, और उसके लिए आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहें। और वो नताइज के मैं आपके साथ आगे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमें पॉसिबली थ्रेट्स हैं, रीजनल के साथ साथ पॉलिटिकल थ्रेट अलग मौजूद है, फिर हमारी इकोनॉमी कमज़ोर है। उसके साथ उन्होंने जिक्र किया कि अमेरिका हम पे प्रेशर डाल रहा है कि चाइना को कंटेन किया जाए, और चाइना को जो इकोनॉमिक तरक्की और इकोनॉमिक वॉर उनके दरमियान शुरू हुई है उसको किसी तरह वो टारगेट करना चाह रहे हैं। तो हम पे प्रेशर डाल रहे हैं कि पाकिस्तान उस चीज़ में साथ दे, लेकिन हम चाइना का साथ इस वजह से नहीं छोड़ सकते। एक तो हमारा नेबर है, दूसरा CPEC का प्रोजेक्ट है, और तीसरी बात यह है कि उसने हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया। तो लिहाजा स्ट्रेट अवे एक पॉलिसी जो हमारी जानिब से बयान बनाई गई है, और वो आप पार्लियामेंटेरियंस को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप यहाँ पे आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और मेजर स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क के। उन्होंने कहा एक तो टाइज ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी, हम इस पर जा रहे हैं, यानी हम अगर किसी मुल्क से रवाबित रखेंगे, किसी से ताल्लुकात रखेंगे, तो एक बात उसमें बड़ी क्लियर है कि हम बराबरी की सतह पर उस मुल्क से ताल्लुकात रखेंगे। अब ये नहीं होगा कि कोलिशन सपोर्ट फंड आप अमेरिका हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और हम उसकी हर बात माने जा रहे हैं, उसे अपने अड्डे भी दे रहे हैं, उसे अपने बेसिस भी दे रहे हैं। अब ये बिल्कुल क्लियर स्ट्रेटेजी है कि आपने हमसे रिलेशन रखना है, इक्वालिटी बेसिस पे रिलेशन, नहीं रखना आपकी मर्जी है। उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिसी है इक्वलिटी की, इसका खान साहब अपनी तकरीर में इजहार कर चुके हैं, और गवर्नमेंट ने इस बात पर, इमरान खान की इस बात पर साथ स्टैंड करती है कि जो गैरत है, ला इलाहा हमें गैरत देता है और हमने किसी मुल्क के आगे झुक कर नहीं मांगना। अब हम जो है बात करेंगे कि आओ हमसे ताल्लुकात करो और बराबरी की सतह पर बैठ के करो। ये नहीं होगा कि हम नीचे बैठे हो और तुम ऊपर बैठे हो। दूसरा उन्होंने कहा कि जी नॉट बिकमिंग द पार्ट ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट दी थी, वी आर पार्टनर इन पीस नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट, उसका उन्होंने बताया कि ये बड़ा क्लियर पॉलिसी लाइन है हमारी कि हम आपके साथ खड़े होंगे, किसी मुल्क के साथ
پارٹنرشپ کے حوالے سے، کسی ملک سے کے اچھے روابط کے حوالے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، افغان پیس پروسیس کا حصہ بنیں گے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے اڈے دیں کہ آپ یہاں سے افغان سرزمین پر فائرنگ کریں یا پھر وہاں پہ ڈرون بھیجیں، ایبسلیوٹلی ناٹ. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اس حوالے سے ایک صحافی شاہد قریشی صاحب جو جی ٹی وی میں پہلے بھی تھے، انہوں نے سوال کیا اور اس کا جواب انہوں نے آرمی چیف نے کہا کہ یہ آپ حکومت سے پوچھیں. بہت اچھی روایت ہے کہ آرمی چیف ایکنالج کر رہے ہیں کہ ڈیسیجن میکر جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ ہے، عمران خان صاحب ہیں، آپ ان سے پوچھیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نہیں دینے جا رہے. مطلب یعنی ملٹری اور جو سول قیادت ہے وہ ایک پیج پہ ہے. اب اس اجلاس کے بعد نہ صرف سول قیادت بلکہ اپوزیشن بھی ایک پیج پہ ہے. شہباز شریف صاحب سے بہت سارے لوگوں نے سوال کیا اس حوالے سے کہ کیا آپ مطمئن ہیں. شہباز شریف صاحب نے کیا کہا آپ کو یہ ذرا دیکھیں. سر ابھی تک کی بریفنگ کیسی رہی ہے؟ بڑی کمپریہنسو. آپ نے کیا سوالات کیے سر؟ دیکھیے یہ کیمرہ میں ساری گفتگو ہوئی تو میں تو ویسے تو سر آپ مطمئن ہیں؟ مطمئن ہے سر، مطمئن آپ بریفنگ بہت اچھی کمپریہنسو. تو آپ اسے بریک تھرو سمجھتے ہیں پارلیمنٹ کے لیے؟ آپ سیٹسفائیڈ ہیں بریفنگ سے سر؟ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں جو بریفنگ دی گئی ہے وہ بڑی یعنی اڈے نہ دینے کا جو اعلان ہے وہ کیسا ہے؟ ڈی جی آئی ایس آئی نے اس کے بعد کہا کہ یہ تمام چیزیں تو ہم کر رہے ہیں، ہم نے ایک پالیسی ڈیسائیڈ کر لی ہے، لیکن اس کے بہت زیادہ ریپرکشنز ہیں جس کے لیے ہم آلریڈی تیار بیٹھے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے بات کی فیٹف کی. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں دیکھ لیں، ہم نے 26 پوائنٹس پہ امپلیمنٹ کر لیا، 27 پوائنٹس دیے گئے تھے، ہمیں گرے لسٹ میں ہی رکھا گیا، گرے لسٹ سے نہیں نکالا گیا. اور اس کے باوجود کہ ہم نے 26 پوائنٹ امپلیمنٹ کیے، 6 پوائنٹس ہمیں مزید اور دے دیے گئے کہ اس پہ بھی امپلیمنٹیشن کرنی ہے. اگر امریکہ اپنا پریشر یوز کرتا چاہتا تو نکال سکتا تھا، لیکن چونکہ ہم نے پالیسی شفٹ کیا ہے اس وجہ سے ہم گرے لسٹ میں رہے. انہوں نے کہا دوسرا پوائنٹ ہے، انہوں نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوہر ٹاؤن میں اٹیک ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں اٹیک ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں 2 دن پہلے افغانستان کی سرزمین سے ہماری سرزمین پر فائرنگ ہوئی اور ہمارے 2 سولجرز مار دیے گئے. انہوں نے کہا یہ جو ہیں وہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں جو کہ ہمیں آ رہے ہیں اور یہ ایکسٹرنل پریشر بن رہا ہے. این ڈی ایس را مل کر کارروائیاں کر رہی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پالیسی شفٹ ہے پاکستان کی جانب، ان کو مزہ چکھایا جائے کہ یہ خود مختار، یہ خود پیروں پر کیوں کھڑے ہو رہے ہیں اپنے. تو وہ ہمیں ایک جو ہے اس کے لیے ہم نے ایک سد باب کرنے کے لیے انٹیلیجنس کوارڈینیشن کمیٹی بنائی ہے، جس نے آپ نے دیکھا 16 گھنٹے کے اندر جو ملزم تھے ان کو گرفتار کیا جوہر ٹاؤن واقعے کے. اور یہ اس وجہ سے پاسبل ہوا کہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں ہم نے ایک کوارڈینیشن انٹیلیجنس کوارڈینیشن میٹنگ بلائی تھی اور اس حوالے سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب ہماری جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے جس میں آئی ایس آئی شامل ہے، سی ٹی ڈی شامل ہے، جس میں آئی بی شامل ہے، ایم آئی شامل ہے، وہ کوارڈینیشن ہوگی اور اس کے بعد پھر ہم ایک کوئی گرینڈ آپریشن پلان کریں گے. اسی وجہ سے یہ لوگ پکڑے گئے، ایک پورا نیٹ ورک پکڑا گیا. پھر انہوں نے بتایا کہ صرف یہی بات نہیں ہے، دہشت گردی کی کاروائیاں نہیں ہیں، آئی ایم ایف ہمیں پریشرائز کرے گا آئندہ آنے والے دنوں میں، اور آئی ایم ایف کی جانب سے جو پریشر ہوگا اس کو ہمیں بیئر کرنا ہے اور وہ ہمیں اکنامک بیسس پہ. آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ امریکہ کے بہت سے ہے آئی ایم ایف کے اوپر، اور آئی ایم ایف جب چاہتا ہے جو اس کا پروگرام لیتا ہے اس پر جس قسم کے ٹیکسز امپوز کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ پلان دیتا ہے، اس کے حوالے سے گورنمنٹ نیگوشیٹ کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ جب ہم خود مختار ہونے جا رہے ہیں، جب ہم نے یہ لے لیا ہے پنگا اور نو مور امریکہ کو کہہ دیا، تو وہ ضرور آئی ایم ایف کے تھرو بھی ہم پہ پریشر ڈالے گا اور اس سے مہنگائی بھی آ سکتی ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ اکنامک انسٹیبلٹی آ سکتی ہے. لیکن ہم اس کے لیے بھی اس کا سدباب کرنے کے لیے بھی ایفرٹس کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے خود مختار. دوسرا انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا تھریٹ سی پیک کے حوالے سے ہے. سی پیک کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور سی پیک ایک گیم چینجر منصوبہ ہے. اس کو اگر ٹارگٹ کیا گیا تو آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن وہ ایسی ہے جس کو بہت ولنریبل ہے، تو ہم نے اس کو بچا کے رکھنا ہے. اور اسی وجہ سے ہم چائنا کے طرف زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ چائنا ہمارا
جو ساتھی ہے وہ درینہ دوست ہے، وہ منصوبہ اس کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے تو پائے تکمیل تک بھی پہنچے گا. انہوں نے کہا فورن انویسٹرز کے حوالے سے یہ جو اٹیکس کیے جا رہے ہیں یہ اس وجہ سے بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ فورن انویسٹرز کو بھگایا جا سکے اور ملک میں جو ہمارے ڈالرز آ رہے ہیں اور انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کو کم کیا جا سکے. انہوں نے کہا فالٹ لائنز ہماری بہت کلیئر ہیں، وہ بتائی بھی سیاستدانوں کو کہ ان پہ پلے کرتا ہے ہمارا دشمن، آپ نے اس پرٹیکولر چیز پہ اپنے آپ کو سٹیبل رکھنا ہے، یہ چیز نہیں کرنی ہے جس کی وجہ سے ہمارے دشمن کو موقع ملے کہ وہ ہماری صفوں میں گھس کر ہمارے اتحاد کو جو ہے پاش کرے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ ابھی بہت اوپنلی اور فریلی کویشچنز کر سکتے ہیں. بڑی کینڈڈ ڈسکشن ہوئی ہے، تمام پارلیمنٹیرینز نے وقفہ سوالات میں کھل کر آرمی چیف سے سوالات کیے اور ان کے جوابات آرمی چیف صاحب نے دیے اور بڑی لمبی ڈسکشن ہوئی. ایک سورس نے اپوزیشن کی جانب سے جو ہے اس نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے اگلے آنے والے ہفتوں میں بھی جو ہے یہ میٹنگ ایسی پلان کی جائے جس میں اس قسم کی بریفنگ ہو. عمران خان صاحب نے کہ کیوں اٹینڈ میٹنگ نہیں کی. بلاول بھٹو زرداری نے یہ سوال پوچھا بھی کہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے اور وزیر اعظم یہاں پہ موجود کیوں نہیں ہے، جس پر اسد کیسر صاحب نے یہ جواب دیا کہ اگر شہباز شریف صاحب یہاں پر موجود ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب آئیں گے تو میں نہیں آؤں گا اور اس کا پی ایم ایل این بائیکاٹ کرے گی. دوسری چیز جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ خان صاحب کو یہ بریفنگ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کی ملاقات گاہے بگاہے ہوتی رہتی ہے اور اس میں یہ تمام چیزیں ایکسپلین کی جاتی ہیں. ایون خان صاحب کے مشورے سے، ان کی مرضی سے یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اپروول فائنلی پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہوتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ جو کرٹیسائز کر رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ہی از دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ہی ہیو ادر پرائرٹیز ایز ویل. بٹ امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اٹینڈ کرنی چاہیے تھی، لیکن ایک شہباز شریف والی شرط سامنے آ رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب ان تمام معاملات سے آلریڈی آگاہ تھے. آل دو آپ نے دیکھا کہ کابینہ کے سب اراکین نے یہ اٹینڈ کی، لیکن میں پھر بھی اس بات کو سپورٹ کروں گا کہ خان صاحب اگر ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا. یہ تمام چیزیں ان کے سامنے ہو رہی ہوتی اور وہ اسد کیسر کی جگہ وہ ہیڈ کر رہے ہوتے. ناظرین، ایک اور چیز جو کہ اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، مسلم لیگ نون ویسے بڑا کرٹیسائز کرتی ہے کہ آرمی چیف، فوج ہر چیز میں ہے، یہ دھاندلی کرتی ہے، یہ اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دی ہے. لیکن جب یہ اجلاس ہوا تو شہباز شریف صاحب قریب تھے آرمی چیف کے. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے ان کو گھیرا ڈالا ہوا تھا آرمی چیف کو، اور سارے اپنی وفاداریاں اور سارے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں چاپلوسیاں کر رہے تھے کہ انہیں بتائیں کہ ہم آپ کے زیادہ قریب ہیں، ہم آپ سے زیادہ وفادار ہیں، ہمیں بھی موقع دیا جائے. لیکن اب پالیٹکس اتنی میچور ہو گئی ہے پاکستان میں اور لوگوں کو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ کون کیا ہے، کس طرف کھڑا ہے اور کس کی کیا اصلیت ہے. تو یہ حربے زیادہ کام نہیں آتے کیونکہ آرمی چیف کو بھی پتہ ہے کہ خان صاحب کن کاموں پہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور اپوزیشن کن کاموں میں انٹرسٹ لے رہی ہے. تو یہ ایک کھل کر سامنے چیز آ گئی ہے جس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو فائدہ ہوگا آنے والے دنوں میں. یہ اپڈیٹس تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. کل کی میٹنگ اتنی طویل ہو گئی کہ مجھے آج بھی لاگ کرنا پڑا آپ کو یہ تمام چیزیں بتانے کے لیے. رات کافی زیادہ تھک گئے تھے، 12 بجے تک تقریباً یہ تمام معاملہ چلتا رہا. تو میں نے سوچا کہ جمعے کا دن ہے، آج آپ کو یہ اپڈیٹس دے دوں. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ. ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. اللہ حافظ.